माँ को 10,000 गायें देगा, मतलब इतने सीधे लोग देगा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने आज्ञाकारी होंगे कि नबी अगर एक हुक्म दे देंगे तो वो मान लेंगे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया तो आपको मालूम होगा जब मक्के में दाखिल हुए तो आपके साथ 10,000 सहाबाए किराम की एक तादाद थी। 10,000 सहाबाए किराम मक्के के अंदर दाखिल होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होने के बाद, मक्के को अपने कंट्रोल में लेने के बाद, मक्के पर अपना नियंत्रण जमाने के बाद, मक्के पर कब्जा करने के बाद, मक्के को अपने हाथ में लेने के बाद आप सबसे पहले खाने काबा में घुसते हैं। खाने काबा में घुसते ही सबसे पहले वहां रखी हुई 360 मूर्तियों को हटाते हैं। और रहीकुल मखतूम पढ़िए शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। आपने हजरत अली का कांधा चॉइस किया। हजरत अली ने अल्लाह के नबी को अपने कांधे के ऊपर सवार कर लिया। नबी अकरम के हाथ में छड़ी थी। अल्लाह के नबी खाने काबा में घुस जाते हैं और जहां 360 बुत रखे हुए थे वहां से एक एक बुत को हटाते जाते, एक एक बुत को छड़ी से मारते जाते। वो बुत जमीन पर गिरता जाता, टूटता जाता। एक एक बुत को गिराते जाते और ये कहते जाते जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। मेरे प्यारे भाइयों, ये था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला काम। जब आपने खाने काबा से उन बुतों को साफ कर दिया है और खाने काबा को पाक कर दिया, रब की तौहीद कायम हो गई, तो वहां आपने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब आप सहाबाए किराम के साथ खाने काबा से बाहर निकलते हैं, काफिर डरे हुए। हजरत साद की जबान से ये जुमला निकल गया, आए काफिरो आज तैयार हो जाओ, तुम्हें मारा जाएगा। आए काफिरो तैयार हो जाओ मरने और कटने के लिए। तुमने हमें मारा, तुमने हमें मक्के से निकाला, हमारी जमीन और जायदाद से हमें बेदखल किया, हमारे बच्चों को तुमने कत्ल किया, तुमने बहुत जुल्म किए। आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हमारे बड़ों को मारा, आज हम उनको भी कत्ल करेंगे। तैयार हो जाओ कत्ल होने के लिए। हजरत साद की जबान से जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा। आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। मलहमा लहम से बना है। आज का दिन तो गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। आज का दिन तो बोटियां बोटियां कर देने का दिन है। आज का दिन तो मारने और काटने का दिन है। आए काफिरो आज हम तुम्हें काटेंगे। अल्लाह के नबी दूसरी तरफ बैठे हैं, वो कहते नहीं नहीं, आए काफिरो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। साथ गलत बोल रहे हैं। आज का दिन कोई टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन नहीं है। आज का दिन किसी को कत्ल कर देने का दिन नहीं है। आज हम किसी को नहीं मारेंगे, बल अल यौम यौमुल मरहमा। आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। आज का दिन तो अफू दरगुजरी का दिन है। आज का दिन तो एक दूसरे को माफ करने का दिन है। आज का दिन तो एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो, तुम इसी मक्के में रहोगे, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। हाँ, लेकिन अपने जुर्मों की माफी मांग लो। मुझे पता चलना चाहिए कि किसने क्या जुल्म किया था, क्या जुर्म किया था। आओ आओ मुझसे माफी मांगो, मैं तुम सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। एक आया, मैंने ये जुर्म किया, आपने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दूसरा, मैंने फला को कत्ल किया, जाओ मैंने तुम्हें भी माफ किया। एक और शख्स आता है, आपने कहा तुमने क्या किया? कहने लगा मोहम्मद अगर ना सुने तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, मुझे बताओ, आज मैं सुनना चाहता हूँ। कहा आय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब ऊँटनी पर सवार थी, उनके पेट में हमल था, आप मदीने में थे और आपके दामाद अली आपकी बेटी को मदीने की तरफ लेकर जा रहे थे। बेटी ज़ैनब के पेट में बच्चा था। मैंने तीर ऊँटनी को मारकर जख्मी करना चाहा, लेकिन गलती से वो तीर ज़ैनब के पेट में लग गया था।
زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو، آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے، پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا، تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ لیکن اے ہبار، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ او میری بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار، جا ہبار، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار جا، میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ اے ہندا، تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا، اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا، اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا، تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا، لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا، آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا۔ اے ہندا، جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں، 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے، یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گایوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک ناموں کی بات ہے، پہلا نام محمد، تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدانتھکارم ناشم ودھایم ہتدودیت وویکا، محمد بھی آ گیا۔ چلیے نراشنس اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا، محمد
اگیار ہیتو کرت موہمت، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ موہمت اندھکارم ناشم، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ موہمد اندھکارم ناشم ودھایم ہتدودیت وویکا، محمد آئیں گے اس دھرتی پر، محمد آئیں گے موہمد اندھکارم ناشم، دھرتی پر اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو ناش کر دیں گے، دھرتی پر اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو مٹائیں گے، محمد اندھکارم ناشم، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹے گا۔ آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا؟ اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو، اتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی، پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی، اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پلائے ہیں۔ ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی۔ جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ زناکاری عروج پر تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا، 4 سال تک پوستا تھا، بڑا کرتا تھا، اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دفن کریں گے۔ ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ، ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی۔ ظالم اور شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں، نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے، اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا ہوا تیار ہوتا تھا، اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی۔ بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی، پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی، پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا، وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا، پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا، اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی، تب تک وہ نہیں آتا، اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا، شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ اس سے زیادہ شقی اور قلبی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا؟ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے، صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی نہیں صاحب، ایبارشن کرا دیا۔ لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھرون کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے، لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا پسے پردہ۔
सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे गिराए जा रहे हैं, नाजायज बच्चे तो छोड़ो, जायज बच्चे भी गिराए जा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं, चौथी भी पेट में बच्ची है। नहीं साहब, डॉक्टर साहब गिरा दो। याद रखना, जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने ये जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, उसको रहम आ जाए तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है, गफूर रहीम है वो। वरना जुर्म बहुत बड़ा है। जिसने अपनी बीवी के पेट से बच्चा गिरवाया, चाहे वो हमल 10 दिन का ही क्यों ना हो, 15 दिन का क्यों ना हो, हमल ठहरने के बाद, गर्भ के अंदर बच्चा ठहर जाने के बाद उसको गिरवाना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अपने बच्चे को अपनी बीवी के पेट से अबॉर्शन करवा दिया, गिरवा दिया, इसकात करवाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को हाथ देगा, पैर देगा, ज़बान देगा, आंखें देगा, सर देगा। ये बच्चा एक बच्चे की शक्ल इख्तियार करेगा। बुखारी की रिवायत है, जा यौमल क़ियामा व मुअल्लकुम बैना सदैहा, कयामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि वो अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ होगा, अपने माँ का दूध चूस रहा होगा, अपने माँ के पिस्तान से लटका होगा। अल्लाह कहेगा, आए बच्चे तुझे भी कुछ कहना है। अल्लाह उस बच्चे को जबान देगा, यकूल, वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, फिर ऊपर देखेगा, कहेगा यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान से मैं लटका हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका मैं दूध पी रहा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके सीने से आज मैं लगा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे जीने नहीं दिया, मुझे दुनिया में आने नहीं दिया, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे भुला दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था, मेरा मर्डर कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज आखिरत में तू इसका मत बन, आज आखिरत में तू इसका मत हो, ऐ अल्लाह तू मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में फेंक दे, मेरी माँ से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज तू इसका ना हो। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को तो नहीं, लेकिन उसकी माँ को अपने बच्चे, इस बच्चे के कहने पर जहन्नम में डाल देगा। जिस माँ ने दुनिया में अबॉर्शन करा के अपने बच्चे को गिराया है, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देती हो, अपने शौहर के बच्चे गिरा देती हो, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इस्लाम ने तो हराम औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। उस वाक़े को नहीं पढ़ा जो अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है और कहती है, इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हद को पहुंच चुकी हूं और मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है इसको ले जाओ संसार कर दो। कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा फिर तुझे अभी संसार नहीं किया जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। बच्चे को लेकर आएगा, अब तो पैदा हो चुका है। आपने कहा इस बच्चे के होंठों में तेरा दूध लगा हुआ है, मतलब इस बच्चे को तेरे दूध की जरूरत है, जब तक वो तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, जब वो तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुझे कत्ल किया जाएगा। इस्लाम तो हराम औलाद गिराने की इजाजत नहीं देता, तुम तो अपने हलाल औलाद गिरा देती हो। कयामत के दिन ये औरतें बहुत सख्त अजाब में मुब्तला होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को गिरवाया है। हमल ठहरने के बाद, चाहे वो 1 दिन का ही क्यों ना हो, हमल ठहर गया, रिपोर्ट में आ गया कि हमल ठहर गया, अब आप बच्चे को नहीं गिरा सकते हैं।
ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی. وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے. لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے یہ چوتھی بھی میری بیٹی, ہم جہیز کہاں سے لائیں گے؟ نہیں, گرا تو اب نہیں چاہیے مجھے, صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی, عذاب کی مستحق. تو میرے بھائیوں, ہمیں بچنا چاہیے. یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا. ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا. پڑھیے بخاری کتاب النکاح, زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے. ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا, جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا, اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات, وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا. شادی کر کے لایا, ودا کر کے لایا, رخصتی کر کے لایا, گھر میں لایا, لیکن نہیں ملتا تھا. بلکہ وہ لڑکا, وہ پتی, وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو, یعنی اس کے ساتھ زنا کرو. اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی, یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی, تب پتا چلتا تھا حاملہ ہو گئی. تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا, اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. بتائیے, ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے, تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے, اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے. اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو. تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں, مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں. اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں. آج بھی یہ پرچلن ہے. اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے, وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا, جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے, تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہے. اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے, حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. اندازہ لگاؤ, مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کی شرافت کا حال کیا ہے, یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہ ایسا ہوتا تھا. نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا, نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ, 10 سے زیادہ نہیں, 10 تک لوگ آتے تھے. 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی, 5 بھی, 6 بھی, 7 بھی, 8 بھی, 9 بھی, 10 بھی, 10 سے زیادہ نہیں. اس عورت کے پاس پورے سال جاتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو, جتنے لوگ اس کے پاس آئے, وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے, تم بھی ہمارے پاس آئے, تم بھی ہمارے پاس آئے, تم نے بھی ہم سے ملاقات کی, تم نے بھی ہم بستری کی, تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا, سب تمہیں تو معلوم ہے نا. سب کہتے ہاں. مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی, آنا پڑتا تھا. یہ سماج کا نیم تھا, آنا پڑتا. جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا, ہم بستری کی, زنا کے, سب آتے. وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے, سب خاموش بیٹھے رہتے. اس عورت کو اختیار ہوتا, وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا, اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی. یہ اس کی بیوی مان لی جاتی, وہ اس کا پتی مان لیا جاتا, اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا, یہ اسی کا بچہ ہے. یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر. بس تیسرا طریقہ اور سن لو. تیسرا طریقہ یہ تھا
کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی. عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی. ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے. یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی, لیکن کام طوائف والا تھا. پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی. 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی, اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے, سب کو آنا پڑتا. سب کو لائن سے بٹھا دیتی. خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا, وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا. وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو, ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے. وہ دیکھتا, چیک کرتا, اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی, قریب ہوتی, یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا. یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا. محمد اندھکارم ناشم, محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے. اب دیکھیے اسلام جب آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں, اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی کہ اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا, پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں, اب آ گئی تو بیٹھ گیا تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا, پہلے لڑکی کا ہوگا. ایک وکیل 2 گواہ لڑکی کے پاس جائیں گے, اس سے پہلے اجازت لیں گے, تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ دستخط کرے گی رجسٹر پر, اور اس کا دستخط ہی یہ مان لیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح. یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. زبردستی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے. کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں, لڑکی کا نکاح کرنے گئے تو وہاں کہتے ہیں ہاں بیٹا فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے, تم نے قبول کیا؟ وہ بیٹھی ہے بیچاری شرم کی وجہ سے, اور یہ زبردستی, ارے بولو بیٹا کیا. وہ شرما رہی ہے, اب بار بار کہلوا رہے ہیں بولو کیا. اب وہ بیٹھی ہے بیچاری, اب اس کی سہیلیاں بھی اس سے کہہ رہی ہیں بول دے ہاں ہاں بول دے. ارے جاہلو, زندگی بھر جاہل ہی رہو گے, پاگل رہو. جب حدیث میں ہے اذنھا سماتھا, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے, تو کیوں زبردستی اس سے کہلوا رہے ہو؟ کنواری ہے, باقرہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. ایک بار آپ اس سے پوچھئے کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھئے, وہ خاموش ہو جاتی ہے, وہی اس کی اجازت ہو گئی. مت پوچھواؤ زبردستی, وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ راضی ہے. شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں, نہیں بولیں گی جلدی, اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی. وہ خاموش ہے, سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو. پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے, نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے, ہو گیا نکاح, اس کی اجازت ہو گئی. اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے. اسلام نے یہ اجازت, یہ عزت دی ہے لڑکی کو. لڑکے والے کو پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس. آج کل تو لٹا سو رہی ہے. لڑکیوں کے ماں باپ پہلے ہی ہاں یہ لڑکا اچھا ہے, ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح. لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں, جبکہ لڑکی والوں کو حق, ٹھیک ہے جا رہے ہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, اجازت ہے, جا سکتے ہیں, لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے سے رشتہ مانگیں, لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں, ان سے لڑکی طلب کریں. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, اے لڑکیوں کے ماں باپ, لڑکیوں والوں, جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام نکاح کے لیے آئے, تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آئے, اور اس لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہو, اس لڑکے کی دینداری تمہیں پسند ہو, فزوجوہ, تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. انکار مت کرو. اگر نمازی ہے, روزدار ہے, بااخلاق ہے, کماتا ہے, آپ کی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے, بس اتنا دیکھ لو, اگر اس کی دینداری, اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. اس دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکراؤ مت.